अस्सलाम अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने बुज़ुर्गों के साथ भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं। अपना और इन सब का ख्याल रखें और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द में हैं और ज़रूरतमंद हैं। लिहाजा हमारा आज का दर्स सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 53 पर है। इस पर हम आज बात करेंगे। आयत की निशानी की जानब जाने से पहले मरवजत राजम पर कुछ सवालात हैं, वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का है। यूँ समझे कि हमने इस पर सवालात कर लिए, तो जो भी तराजमे इससे मिलते जुलते हैं उन सब पर सवालात हो गए। ये तमाम सवालात जो हैं वो एक बतौर स्टूडेंट के हैं। वो बतौर स्टूडेंट जो भी आप में से इल्मी इस्ताअत रखता हो वो जवाब देकर हमारी रहनुमाई कर सकता है। लिहाजा मैंने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगा दिया मशहूर मुतरजम के तर्जमे का। तो ये लिखते हैं, ए ईमान वालो, नबी के घरों में, इन्होंने ब्रैकेट दी है, बिला इजाज़त ब्रैकेट बंद की है, दाखिल ना हो। इस पर सवाल ये है कि आयत में लफ्ज़ या अय्युहा आया है, इसमें या के मानी तो ए हो गए। मसलन जैसे या अल्लाह, हमारे यहाँ तर्जुमा करते हैं ए अल्लाह, या रसूल, ए रसूल, ये करते हैं। लेकिन इस आया में या अय्युहा आया है, अय्युहा के मानी व तर्जुमा क्यों ना किया गया, इस पर हमारी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 2 है सवाल नंबर 1 का, ब्रैकेट में लिखा है बिला इजाज़त। ये बिला इजाज़त आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? क्यों ब्रैकेट डालकर आयत का मफ़हूम बदला गया ब्रैकेट में ये लफ्ज़ डालकर? पॉइंट नंबर 3 है, नबी के घर कहाँ पर है? इस आयत को जिस नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है, रुए ज़मीन पर इनके घरों की बाक़ियात कहाँ हैं? जबकि जिस धरती पर तारीख़ के मुताबिक वो आए वहाँ घरों की बाक़ियात हैं। तो बराए मेहरबानी इसी लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी तस्वीरें लगाएं, ताकि हमें भी पता चले कि उनके घरों की बाक़ियात कहाँ हैं। ये एक घर की नहीं, जमा में घर हैं, कम से कम 3 होने चाहिए या 3 से जितने मर्ज़ी बढ़ा लें आप। दूसरा ये है कि इनकी दाढ़ी मुबारक और जुल्फ़ मुबारक के बाल तो मौजूद हैं और तलवारें भी मौजूद हैं, लेकिन रुए ज़मीन पर घरों की बाक़ियात मौजूद नहीं है। आखिर ये घरों की बाक़ियात कहाँ चली गई, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। इल्ला ये कि तुम्हें खाने पर आने की इजाज़त दी जाए। इस पर सवाल ये है कि आयत में माजी में जो ईमान लाए इनको हाज़िर में तंबीहा की जा रही है। पता चल रहा है कि ईमान वाले तो हैं, वो नबी के घरों में हाज़िर में जाकर कहाँ दाखिल होते हैं, और हाज़िर में नबी कहाँ है जो नबी से इजाज़त लेनी है मोमिनीन ने। ये आप देखें कि या अय्युहा हाज़िर की बात हो रही है, और इस आया में ज़्यादातर सीगे जो है वो हाज़िर के ही इस्तेमाल हुए हैं। सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है, ताम के मानी खाना कैसे हो गए, जबकि अरबी में खाने के लिए तनावल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आखिर ताम क्या चीज़ है, और गैरा नाज़रीना का तर्जुमा क्यों ना किया गया, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। दुईतुम फदखुलू का तर्जुमा दावत देने पर दाखिल हो जाओ, जबकि अल किताब में दावत लफ्ज़ बहुत सी आयात में इस्तेमाल हुआ है, वहाँ इन लोगों ने मानी दुआ की है। आखिर दुईतुम दावत कैसे होगी, और दावत है तो कौन सी दावत है? क्या रोटी खाने की दावत है, या किसी मकसद की तरफ बुलाने की जो प्रचार किया जाता है उसके मुतल्लिक बात हो रही है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है पकने का इंतज़ार ना करो। इस पर सवाल ये है कि क्या खाना कच्चा ही खा जाना है, क्योंकि पकने का इंतज़ार करना ही नहीं है। इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। तनावल और ताम में क्या फ़र्क है, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। मज़ीद ये है कि मुतरजम लिखते हैं कि खाना खा चुके तो मुंतशिर हो जाओ, बातों में दिलचस्पी ना लो। सवाल ये है कि नबी की बातें सुनने पर पाबंदी क्यों लगा दी, हालांकि वो अल किताब भी बयान कर सकता है। इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। लिखा है तुम्हारा बैठा रहना नबी को तकलीफ़ देता है। सवाल ये है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम मेहमानों से तंग आ जाते थे, जो उनको तकलीफ़ होती थी, जबकि मेहमानों से तंग आना तो हमारे मुआशरे में वैसे ही गैर महज़ब समझा जाता है।
مزید یہ لکھتے ہیں کہ اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس پر سوال یہ ہے کہ شرمانا کیا ہے؟ کیا اللہ بھی انسانی جذبات رکھتا ہے؟ اللہ شرماتا نہیں ہے تو کیا اللہ کو بے شرم سمجھا جائے؟ کیا کیا جائے؟ اہل علم رہنمائی کرے۔ پھر لکھا ہے جب تم چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکی کے لیے بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں تو مرد و عورت دونوں آ گئے، مومنین عورتیں کیوں پردے کے پیچھے سے چیز مانگیں گی جبکہ عورت کے لیے جذبات مرد والے نہیں ہوتے؟ آخر یہاں پر کیا ماجرا ہے جو ان لوگوں نے چھپا دیا ہے اور وضاحت نہیں ہو رہی ہے آیت میں؟ ہماری رہنمائی کریں۔ کیا مومن مردوں کے دل لیڈیز کو دیکھ کر پلید بھی ہو جاتے ہیں جو یہاں پابندی لگانا پڑی؟ اس پر بھی ہماری رہنمائی کریں۔ آخر آیت میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی بیویاں کر دیا گیا، یہ بھی ہمیں بتایا جائے، جبکہ زوج تو مردوں عورتوں کے لیے بیک وقت آتا ہے، زوج کے لیے بیوی کا لفظ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو آخر میں یا ایھا الذین آمنوا کے لیے لکھا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بیویوں سے نکاح نہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ کیا مومنین اس کی خواہش رکھتے تھے کہ ہم نبی کی بیویوں سے نکاح کریں، جو یہ کہنا پڑ گیا کہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرو؟ اگر ایسا تھا تو نیت کیسے صاف ہوئی مومنین کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں مومنین صحابہ تھے۔ تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو الکتاب میں تو ٹاپکس ہی الگ ہیں، وہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ یہ میں تاریخ میں جو لکھا ہے صحابہ کے متعلق ان کو لے کے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مومنین اس کی خواہش رکھتے تھے کہ نبی کی بیویوں سے وہ نکاح کر سکیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو نیت ان کی کیسے صاف ہو گئی؟ اور یا ایھا الذین آمنوا میں تو عورتیں بھی شامل ہیں، رسول کی بیویوں سے دوسری عورت کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی آ جائیں گی، تو یہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس میں عورتیں ہیں، تو وہ نبی کی بیویوں سے کیسے نکاح کریں گی؟ مزید ہم بڑھتے ہیں آگے تو انہوں نے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے بریکٹ میں انہوں نے لکھا کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا بات تو باتوں کی ہو رہی ہے اور نبی شرما رہا ہے، آخر کیوں؟ انہوں نے بریکٹ میں جو لکھا ہے کہتے ہوئے، یہ آیا کہ کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ اس پر بھی ہماری رہنمائی کریں۔ جو بات جو صاحب کتاب نے کہی نہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ آیت کے جس حصے کا یہ ترجمہ کیا گیا اس میں بیویاں کہاں سے آئیں؟ مزید مترجم لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس پر سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ مومنین کے دل پاک نہیں تھے نبی کی بیویوں کے لیے، جو ایسا کہنا پڑ گیا خالق کو؟ اور نبی کی بیویوں کے دل بھی پاک نہیں تھے مومنین کے لیے، جو ان کے لیے بھی ایسا کہنا پڑ گیا؟ اس پر بھی ہماری رہنمائی کریں۔ مزید یہ لکھتے ہیں اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے معنی کیوں نہ کیے گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جو مومنین تھے اس دور میں جس کو آپ منسوب کرتے ہیں، تو وہ مومنین کیا اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ رسول کی بیویوں سے ہم نکاح کریں؟ کیا ان کے دل ایسے ناپاک تھے کہ ان کے دلوں میں خواہش تھی کہ ہم اس سے نکاح کریں؟ یہ ایسا ترجمہ کر کے جو مومنین ہیں ان پر وہ بہتان باندھا گیا۔ کیوں بہتان باندھا گیا؟ اس پر بھی ہماری رہنمائی کرے۔ جبکہ میں آخری نوٹ اس پر لکھتا ہوں کہ جب ایسے بے ڈھنگے اور بنا سوچے سمجھے تراجم کیے جائیں گے تو ایسے تراجم پر سوالات اٹھیں گے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور اکثر فتویٰ بھی لگا دیا جاتا ہے، جبکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جواب دیں۔ جبکہ غلط تراجم کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے اور الکتاب پر بھی ملحد سوالات اٹھا رہے ہیں، اور ان کو ہمارے علماء میں سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اور یہ وہ سوال کرتے ہیں اور سوال لے کر پیچھے پیچھے یہ بھاگے ہوئے آ گیا کہ کیوں بھائی
जब आप लोगों ने गलत तराजम कर लिए तो इनको ठीक करें, वरना नबी की ज़ात पाक पर ऐसे हमले करते रहेंगे ये लोग। लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम हुकूमत वक्त से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तराजम को ठीक किया जाए, क्योंकि हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि नबी की ज़ात पाक पर लोग इन तराजम को लेकर हमले करें। लिहाजा हम आया की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 33 है, इसकी आया नंबर है 53। इसमें है जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब आप यहाँ पर देखें, या पर खड़ा ज़बर है और ऊपर मद लगा हुआ है। इसका तर्जुमा ए हो नहीं सकता। आपने जायज़ा लिया होगा, आप में से जो दोस्त मस्जिद में जाते हैं या जिन लोगों ने गौर किया होगा, तो ए तर्जमा वहाँ होगा जहाँ या अल्लाह है, या रसूल अल्लाह है, या आपने देखा होगा लोग या अली लिख देते हैं, या हसन या हुसैन लिख देते हैं। तो क्या है, वहाँ या पर खड़ी ज़बर नहीं है, ना उस पर मद है, वहाँ या पर सीधा ही सीधा ज़बर है। तो तब जाके वहाँ या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या हसन, या हुसैन का तर्जुमा ए अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ए अली, ए हसन, ए हुसैन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है, या पर खड़ा ज़बर है और ऊपर मद है, यहाँ पर तर्जुमा ए हो नहीं सकता। या का तर्जुमा जो है वो है अटेंशन, तनबिया के लिए है। और दूसरा ये है कि अल्लाह जीना का तर्जुमा है वो जो। और तीसरा ये है कि या के बाद अय्युहा आया है, तो अय्युहा का तर्जुमा इन्होंने किया ही नहीं है, किसी ने नहीं किया। उठा के देख लें आप, किसी का भी तर्जुमा क्यों नहीं किया। तो हम कर रहे हैं इसका तर्जुमा। या का तर्जुमा तो ये है कि अटेंशन, अय्युहा का तर्जुमा है जो कोई, अल्लाह जीना का तर्जुमा है जो आमानू, अमन के वो दावेदार हुए। लिहाजा बहुत से लोगों ने आमानू का तर्जुमा किया है ईमान वाले। तो ईमान वाला भी आदमी तब होगा जब दूसरों के लिए बाइसे अमन होगा। जो अमन नहीं दे रहा दूसरों को, अमन की एक हालत नहीं, बहुत सी हालतें हैं। अगर आपकी बातों की वजह से कोई अमन में नहीं, सुकून शांति में नहीं है, तो आप आमानू कैटेगरी में आ ही नहीं सकते हैं। लिहाजा तो यहाँ अटेंशन दिलाई जा रही है ईमान वालों को। तर्जुमा कुछ यूँ होगा आया के इस हिस्से का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अटेंशन जो कोई वो जो अमन के दावेदार हुए। यहाँ सारे शामिल नहीं हैं, जो कोई भी होगा अमन के दावेदार होगा तो उनसे कहा जा रहा है, तंबिया की जा रही। क्या तंबिया की जा रही वो आया के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके ला तदखुलू बयूतन नबी, तुम खबर देने वाले के मंशूर या अलकिताब या आयतों में मौजूद हुक्म में दाखिल नहीं होते हो। अब आप देखें कि बयूत जमा में क्या है, उस पर हमने पहले एक लेक्चर कर दिया है, और वो लेक्चर जो है उसका लिंक मैं आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लगा रहा हूँ, वहाँ जाके उसका जायज़ा ले सकते हैं कि अल किताब के मुताबिक बयूत क्या चीज़ है। लिहाजा उसी को मद्देनज़र रख के हमने यहाँ तर्जुमा किया है। तो तर्जुमा कुछ यूँ है, ला तदखुलू बयूतन नबी, तुम खबर देने वाले के मंशूर या अलकिताब या आयतों में मौजूद हुक्म में दाखिल नहीं होते। अब देखिए, आपकी खबर देने वाला हर नबी आयात में मौजूद है और आयात से वो खबर दे रहा है हमें। यही नबी के बयूत हैं, आयतें ही नबी के बयूत हैं। जब हम खबर देने वाले के इन बयूत में दाखिल होंगे तो क्या होगा, तो वो आया कि अगले हिस्से में बताया गया है। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर नबी के साथ किसी का भी नाम नहीं लगाया गया। लिहाजा जो लोग यहाँ पर नबी के साथ किसी का नाम लगा देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अलकिताब के मुताबिक नबियों में फ़र्क नहीं करना। तो जब किसी का नाम यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, वो उसके लिए मखसूस हो जाएगा, बाकी नफ़ी हो जाएगी बाकियों की। तो क्या होगा, फ़र्क कर रहा है नबियों में। लिहाजा नबियों में फ़र्क करने वाला जो मुस्लिम नहीं हो सकता। सूरतुल बकरा की आया नंबर 138 के तहत। लिहाजा यहाँ हम किसी का नाम नहीं लगा सकते। खबर देने वाला
الکتاب میں بہت سارے نبی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مختلف آیتوں میں جہاں جہاں وہ بات کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اور آیات ہی ان کا بیوت ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ میں دوبارہ سے پھر رپیٹ کر دوں، لا تدخلوا بیوت النبی، تم خبر دینے والے کے منشور یا الکتاب یا آیتوں میں موجود حکم میں داخل نہیں ہوتے ہو۔ کیوں داخل نہیں ہوتے؟ اس کی شرط لگا دی گئی ہے یہ کہہ کر کے الا ان یؤذن لکم الی طاعم غیر ناظرین انہ، مگر کہ تم کو ضرورت سامان زندگی کی طرف اجازت دی گئی ہے، دوسرا کہ طعام کی پختگی کو دیکھنے والے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ تم کو ضرورت سامان زندگی کی طرف اجازت دی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے لیے زندگی کا سامان جو ضرورت ہے ہماری، وہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ آیتوں میں موجود حکم میں جو دیا گیا علم ہے وہ ہے، یعنی الکتاب کا علم ہمارے لیے سب سے بڑی زندگی کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا طعام ہے، یعنی زندگی گزارنے کا سامان ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں تو اشارہ اس کی طرف کیا جا رہا ہے، روٹی کھانے کی طرف تو اشارہ ہے نہیں۔ دوسرا یہ کہ آیا کہ اسی دوسرے حصے میں کہا گیا ہے غیر ناظرین انہ، دوسرا کہ طعام کی پختگی کو تم دیکھنے والے ہو۔ اب طعام جو آیات میں رکھ دیا گیا، ہمارا طعام یعنی زندگی گزارنے کا سامان ہمارے لیے جو آیات میں رکھ دیا گیا ہے وہ پختہ ہے، اس کی جو پختہ پن ہے اس میں علم میں، اس جب ہم سروے کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں اس کی پختگی، اس علم، وہ علم اپنے آپ میں کتنا پکا علم ہے، لہٰذا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آیا کہ اسی سے کا میں ترجمہ دوبارہ سے کر دیتا ہوں، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، مگر کہ تم کو ضرورت سامان زندگی کی طرف اجازت دی گئی ہے، دوسرا کہ طعام کی پختگی کو دیکھنے والے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں میں نے ایک بار تو ترجمہ کیا ضرورت سامان زندگی، اور دوسری بار طعام ہی لکھ دیا۔ وہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ انہ میں ہو کی ضمیر طعام کی طرف لوٹ رہی ہے، تو جہاں طعام آیا ہے تو اس کا تو ترجمہ میں نے سامان زندگی، ضرورت سامان زندگی کر دیا ہے، لیکن جہاں انہ میں ہو کی ضمیر آئی ہے تو وہاں میں نے ہو کی ضمیر کے لیے صرف طعام ہی لکھ دیا ہے۔ ہم آیا کہ اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو اس میں ہے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں دعیتم کو کا ترجمہ ہمارے یہاں دعوت کر دیا جاتا ہے، اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ روٹیوں کی کوئی دعوت کی ہے جس میں روٹی کھلانی ہے۔ او بھائی یہ وہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے محلوں میں دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ روٹی کھانے کی دعوت تھوڑی دے رہے ہوتے، وہ اپنے میشن کی جس پر ان کو بھیجا گیا ہوتا ہے تبلیغ کر رہے ہوتے، وہ تبلیغ کرنا ان کی وہ دعوت دیتے ہیں، اپنے جو بھی ان کا مذہب ہے یا جو بھی وہ چیز بتا رہے اس کی دعوت دے رہے ہوتے۔ تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ آیا کہ اسی سے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، بس جس لمحے تمہیں پکارا جائے تو تم داخل ہو جاؤ، پھر جب زندگی کی ضرورت لے لو تو تم پھیل جاؤ۔ اب دیکھیں سامان ضروریات زندگی جو کہ یہاں علم ہے، اس کو لے کر پھیل جانا ہے۔ کیوں پھیلنا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس جو پیغام لوگ الکتاب سے، الکتاب کی دعوت کو مزید فروغ دینا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے باہر جا کے۔ مزید ہم آیا کہ اگلے حصے میں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور تم بیان سے بھرپور اعلان کے لیے پیچھے رہنے والے نہیں ہو۔ اب دیکھیں، اور تم بیان سے بھرپور اعلان کے لیے، بیان سے بھرپور اعلان ہے اس کے لیے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اعلان کرنا بھی ہے اور اعلان جو بیان سے بھرپور اعلان ہے وہ لینا بھی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیا کہ اگلے حصے کو تو اس میں لکھا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، حقیقتاً مندرجہ ذیل تمہارا وہ جو خبر دیے گئے کو ڈیمیج کرتا ہے وہ خوشحالی یا آبادکاری نہیں کرتا، اور خالق وہ بھی حقیقت سے آبادکاری نہیں دیتا، حق سے خالق بھی آبادکاری نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے جو بھی خبر دیا گیا جو ہے وہ الکتاب میں ہے، تمام کے تمام نبی وہاں الکتاب میں مینشن ہے، وہ خبر دے رہے ہیں، کہیں عیسیٰ دے رہا ہے، کہیں موسیٰ دے رہا ہے، ان کے علاوہ جو بھی الکتاب میں نبی مینشن وہ خبر دے رہے ہیں وہاں سے۔
تو جو کوئی ان کو ڈیمیج کرتا ہے، ڈیمیج کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر پیغام دے رہا ہے تو اس کے نیچے کیا کرتے ہیں، اپنے ہی تاریخ میں جو لکھا وہ پیسٹ کر دیتے ہیں، اور یا پھر اپنے عقائد کو لے کے آیت کا جو مفہوم ہوتا ہے اصل متن کا وہ بدل دیتے ہیں. کیا ہے، خبر دینے والے کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو جو ایسا کرے گا وہ خوشحالی یا آبادکاری نہیں کرتا، وہ بربادی دے رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے جو لوگ ہیں ارد گرد، وہ یہی تو کر رہے ہیں، الکتاب کے ساتھ اپنے جو ابا ہیں یعنی ان کے بابے جو ان کا لکھا ہوا پیش کرتے ہیں، تو تباہ حالی آپ لوگوں کے سامنے ہے. مزید یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا تو اللہ بھی حق سے اس کی عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے جو نبی ہیں انہیں کو اس نے ڈیمیج کر دیا ہے، تو خالق بھلا کیوں کرے گا بھائی؟ ان کی الحق سے عبادت کرے گا ہی نہیں وہ بھی. مزید ہم دیکھتے ہیں آیا کا اگلا حصہ، تو اس میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب اس میں دیکھیں ہنہ کی ضمیر ہمارے ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ازواج کی طرف لوٹ رہی ہے، جبکہ ازواج کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیک وقت مرد اور عورتوں کے لیے آتا ہے، اور ازواج کے معنی بیوی نہیں ہے. بیوی معنی کرنا ہوتے تو زوجات لفظ آیا ہوا ہوتا، لیکن آیت میں ازواج ہے جس کے معنی ہے ہم خیال ساتھی یا ہم خیال افراد، یا وہ افراد جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے ان کو کہا جائے گا. لہٰذا ہنہ کی ضمیر ان کے لیے تو نہیں ہے، انہوں نے بنا دی ہے، تو ہم بھی اسی کو لے کر چلیں گے. جبکہ یہ ضمیر جو ہے پچھلی آیا میں نساء کے لیے ہے، نساء کہتے ہیں عام پبلک کو، لہٰذا انہوں نے چونکہ وہ لیا ہے تو ہم بھی ان کے والا ہی فی الحال لے لیتے ہیں، تاکہ انہوں نے جو کرائٹیریا باندھ رکھا ہے اسی کے اندر رہ کے ان کو آئینہ دکھایا جائے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ورائی جو ہے اس کے معنی آگے کے بھی ہیں، آپ مختلف آیات میں ان کے معنی آگے دیکھ سکتے ہیں. تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے حجاب. حجاب سکرین کو کہتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ اس جو مووی جو لانچ ہو رہی اس کے پردے پر کون کون ہے، یعنی اس کی اسکرین جو ہے اس پر کون کون اداکار ہوں گے. لہٰذا تو اس کو مد نظر رکھ کے ہم ترجمہ کیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. اور جس لمحے تم خبر دیے گئے کہ ہم خیال افراد سے فائدہ دینے والے سامان کا سوال کرتے ہو، بس تم ان کو سوال کرو سکرین کے سامنے یا سکرین کے آگے سے. اب آپ دیکھیں کہ فائدہ دینے والے سامان کا سوال، فائدہ دینے والا سامان جو الکتاب میں موجود چیزیں ہیں وہ ہے ہمارے لیے. دوسرا یہ ہے کہ تم خبر دیے گئے کہ ہم خیال افراد سے، اب خبر دیے گئے جو نیم ہے وہ الکتاب میں موجود ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، اور دوسرے جو اسماعیل سلام علیہ ہے، اسحاق ہے، اور دوسرے جو بھی مینشن ہے وہ سارے کے سارے ان کے ہم خیال افراد وہ ہیں جو ان کو جوائن کیے ہوئے ہیں، اور وہ الکتاب سے ان کے خیالات بنا رہے ہیں اپنے مطابق. مگر شرط یہ ہے کہ متقی ہونا چاہیے اور طاہر فرد ہونا چاہیے، وہ ہم خیال ہو سکتا ہے ان کا. لہٰذا آیا کہ اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور جس لمحے تم خبر دیے گیا کہ ہم خیال افراد سے فائدہ دینے والے سامان کا سوال کرتے ہو، بس تم ان کو سوال کرو سکرین کے سامنے، سکرین کے آگے سے، یعنی سامنے ہی سب کے سوال کرنا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہے اور سوال کرنے والے کو بھی سیکھنے کا فائدہ ہو کہ فائدہ دینے والا سامان کیا ہے ہمارے لیے جو خبر دینے والوں سے اس نے لیا ہے. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ فائدہ دینے والا جو سامان ہے اس سے کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے آگے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. مذکورہ والا تم سب کے لیے زیادہ پیورٹی یا خالص تمہاری سوچنے کی صلاحیتوں اور ان ہم خیال افراد کی سوچنے کی صلاحیتوں کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں تم سب کے لیے زیادہ پیورٹی ہے، کیسے؟ تمہاری سوچوں کی صلاحیتوں اور ان ہم خیال افراد کی سوچوں کی صلاحیتوں کے لیے پیورٹی ہے زیادہ. تو یہ پیورٹی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جس سے ہماری سوچیں پیور ہو جاتی ہیں، طاہر ہو جاتی. تو ظاہر ہے جو خاص سامان دے گا ہم خیال نبی کا ہم خیال تو وہاں سے ملے گی نا، اور بیوت نبی سے ملے گی، یعنی نبی آیات میں ہے وہاں سے وہ پیغام
دے رہے ہیں تو وہاں سے ملے گا نا پیورٹی ہماری سوچنے کی صلاحیتوں کو، یعنی ہمارے قلوب کو. تو میں آیا کہ اس حصے کا ترجمہ دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، مذکورہ بالا تم سب کے لیے زیادہ پیورٹی یا خالص تمہاری سوچنے کی صلاحیتوں اور ان ہم خیال افراد کی سوچنے کی صلاحیتوں کے لیے ہے. تو پیورٹی تو ان دونوں کے لیے ہے، تمہارے لیے اور ان ہم خیال افراد کے لیے ہے. مزید ہم آیا کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رُسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا، اور تمہارے لیے نہیں تھا کہ تم خالق کے پیغام کو ڈیمیج کرتے ہو اور تم میل جول نہیں رکھتے ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ تنکیحو نکاح طلاق کی ضد ہے. طلاق کہتے علیحدہ ہونے کو، اور نکاح کے معنی خود ہی طے ہو جائے، جوائن کرنا، میل جول رکھنا، ملاپ کرنا، اس سے ریلیٹڈ اس کے معنی ہے. لہذا نکاح کے معنی کر کے ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ اور تمہارے لیے نہیں تھا کہ تم خالق کے پیغام کو ڈیمیج کرتے ہو. اب دیکھیں مومن خالق کے پیغام کو ڈیمیج کرتا ہی نہیں ہے، لیکن جو بہروپی ہوتے ہیں جو خود کو مومن کہتے ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں وہ لازمی کرتے ہیں. وہ آپ کو آپ کے ارد گرد بہت سارے مل جائیں گے. لہٰذا اور تم میل جول نہیں رکھتے ہو. یہ میل جول کس سے نہیں رکھا جاتا؟ تو وہ آیا کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ ازواجہ من بعدہ ابدا، خبر دیے گئے کہ ہم خیال افراد سے اس کے بعد سے. اب دیکھیں جب وہ ڈیمیج کر دے گا کوئی تو وہ میل جول رکھے گا، رکھ نہیں سکتا. کس سے؟ خبر دیے گئے ہم خیال افراد سے اس کے بعد. یعنی آپ جو ہے اللہ کے پیغام کو ڈیمیج کر دیتے ہو. ڈیمیج کیسے ہوتا ہے میں بتا چکا، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کے ساتھ اپنے عقائد اس پر تھوپ کے، یا دوسرے بابوں کا لکھا ہوا اس پہ تھوپ کے اس کو ڈیمیج کر دیتے ہو. ٹھیک پیغام اس کو چھوڑتے نہیں، اس کو اپنی حالت پہ نہیں چھوڑتے ہو. جب وہ ڈیمیج کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم میل جول نہیں رکھ پاؤ گے. خبر دیے گئے کہ ہم خیال افراد سے اس کے بعد سے، تو اس کے بعد جب ڈیمیج کر لو گے تو اس کے بعد ان سے میل جول کر ہی نہیں پا سکتے نہ. نبی جو الکتاب میں مینشن ہے ان سے آپ مل سکتے ہو، ان کو جوائن نہیں کر سکتے ہو. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تو آیا کا آخری حصہ ہے ذالکم کان عند اللہ عظیما، حقیقتاً مندرجہ بالا تمہارے لیے شاندار ہے اللہ کے نزدیک. یعنی جو اللہ نے بتایا اس کو اپنا لینا اور ڈیمیج وغیرہ نہ کرنا، اور نبیین جو پیغام دے رہے ہیں ان کے ہم خیال ہونا اور اس کو اسی طرح دوسرے کے آگے پیش کر دینا، یہ شاندار ہونے کی علامت ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ذالکم جہاں آیا تو میں نے ترجمہ کیا ہے مندرجہ بالا یا مندرجہ ذیل، یہ بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے. ذالک کا جو ہے یہ اسم اشارہ بعید ہوتا ہے، وہ کے لیے ہوتا ہے تو اشارہ پیچھے کی طرف ہی ہوتا ہے. لہٰذا اس کا ترجمہ مندرجہ بالا مندرجہ ذیل بھی ہے. ہم آیا کہ جو ترجمہ ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. تو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جی یا ایھا الذین آمنوا، اٹینشن، جو کوئی وہ جو امن کے دعوے دار ہوئے، لا تدخلوا بیوت النبی، تم خبر دینے والے کے منشور یا الکتاب یا آیتوں میں موجود حکم میں داخل نہیں ہوتے ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، مگر کہ تم کو ضرورت سامان زندگی کی طرف اجازت دی گئی ہے، دوسرا کہ طعام کی پختگی کو دیکھنے والے ہو. اب دیکھیں آیا کہ اس حصے میں کہیں نہیں کہا گیا کہ گھروں میں جا کے روٹی کھانی ہے، اور نہ گھروں میں آنے کی دعوت دی گئی ہے. یہاں طعام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، بس جس لمحے تمہیں پکارا جائے تو تم داخل ہو جاؤ، پھر جب زندگی کی ضرورت لے لو تو تم پھیل جاؤ. ہم مزید آگے دیکھتے ہوں وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور تم بیان سے بھرپور اعلان کے لیے پیچھے رہنے والے نہیں ہو. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا حصہ تو اس میں ہے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، حقیقتاً مندرجہ ذیل تمہارا وہ جو خبر دیے گئے کو ڈیمیج
کرتا ہے وہ خوشحالی یا آبادکاری نہیں کرتا، اور خالق وہ بھی حقیقت سے آبادکاری نہیں دیتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور جس لمحے تم خبر دیے گئے کہ ہم خیال افراد سے فائدہ دینے والے سامان کا سوال کرتے ہو، بس تم ان کو سوال کرو سکرین کے سامنے یا سکرین کے آگے سے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو جب سوال کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، مذکورہ بھلا تم سب کے لیے زیادہ پیورٹی یا خالص تمہاری سوچنے کی صلاحیتوں اور ان ہم خیال افراد کی سوچنے کی صلاحیتوں کے لیے ہے۔ اب پیورٹی تمہارے لیے اور ان افراد کی جو ہم خیال ہے ان کی سوچنے کی صلاحیتوں کے لیے ہے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رُسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا، اور تمہارے لیے نہیں تھا کہ تم خالق کے پیغام کو ڈیمیج کرتے ہو اور تم میل جول نہیں رکھتے ہو ازواجہ من بعدہ ابدا، خبر دیے گئے کہ ہم خیال افراد سے اس کے بعد ہمیشہ سے۔ اب خبر دیے گئے کہ ہم خیال افراد جو ان سے میل جول یا وہ ملاپ نہیں رکھتے ہیں۔ ذالکم کان عند اللہ عظیما، حقیقتاً مندرجہ بالا تمہارے لیے شاندار ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ اس آیا کا خلاصہ تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں جا کے، اور وہ دوست جو ہمارے لیکچرز تو سنتے ہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اگر موڈ ہے تو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تاکہ ہماری پوسٹیں مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں اور ان پوسٹوں کو آپ اپنے ہم خیال لوگ جو قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں ان سے شیئر کر سکتے ہیں، لہٰذا ہر ایک سے شیئر کرنے کی یہ چیز ہے بھی نہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔